इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो समझदार है, उसने सारी जिंदगी आपको खिलाया पिलाया, तो जब आप बैरून मुल्क जाते हो तो घर का खर्चा अब्बा के नाम से भेजा करो। अब्बा से कहो कि अब्बा ये मैं पैसे भेज रहा हूं, ये पैसे आप मेरी अम्मा पे भी खर्च करें और मेरे दीगर बहन भाइयों पे भी खर्च। बाज लोग क्या करते हैं कि पैसा अम्मा को भेजना शुरू कर देते हैं, इससे बाप के जज्बात को बहुत ठेस पहुंचती है कि मैंने सारी जिंदगी खिलाया पिलाया, अब मेरा बेटा मुझे देने के बजाय किसको दे रहा है, मां को दे रहा है। तो ये यानी ये वही समझ सकता है जिस पे गुजरती है, क्योंकि सरबरा का उनसर अल्लाह ने जब मर्द में रखा है ना, तो मर्द चाहता है कि खर्चा किसके हाथ से हो, मेरे हाथ से। सारी जिंदगी खिलाया, अब वो मातहत बन के खाना शुरू कर देगा तो वो फिर बहुत गुस्सा होता है उसका, क्योंकि बाप ने आप पे जितना खर्च किया है ना सारी जिंदगी, उसको आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। मां ने आपकी जिस्मानी खिदमत की है, तो मां को जिस्मानी खिदमत बहुत ज्यादा दो। समझ में नहीं आ रही बात? तो लोग क्या करते हैं कि जब कहीं अच्छी अर्निंग शुरू हो गई तो वो क्या कह अम्मा को पैसा भेजना शुरू कर देते हैं। तो जो अम्मा के पैसे हैं ना, वो भी अब्बा ही को दो। नहीं आ रही बात समझ? मिसाल के तौर पर आप हर महीने 20,000 रुपए या 40,000 रुपए घर में खर्चा भेज रहे हैं। 20,000, एक तो तरीका ये कि 40,000 आप अम्मी के नाम से भेजें और अब्बा से कहें अम्मी से ले लेना। अब्बा तो फिर मीटर तो अब्बा का शॉर्ट होगा। ये फितरी चीज है, इसका कोई लॉ नहीं है, कानून। अगर आप दलाइल की दुनिया में मैं समझाना चाहूंगा, नहीं, दलाइल में आजिज आ जाएंगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दलाइल से समझ में नहीं आती, वो इंसान की नेचर है, फितरत है। आप किसी को उसकी नेचर के खिलाफ चलाएंगे, वो नहीं चलेगा, मसला खराब होगा यहां से। अब चूंकि सारी जिंदगी शौहर बीवी को कमा के खिलाता है, सारी जिंदगी गैस बिजली के बिल वो भर रहा है, बच्चों की स्कूल की फीसें वो भर रहा है, आपकी तालीम पे उसने खर्चा किया। अब आप जब अपने पांव पे खड़े हुए तो आप कमाई किसको भेज रहे हैं, मां को सारी कमाई भेज रहे हैं। तो फिर अब्बा का मीटर क्या होता है, शॉर्ट होता है, वो होगा शॉर्ट। एक तरीका तो ये कि सारे पैसे किसको दे दिया आपने, अम्मा को दे दिए। दूसरा तरीका ये कि आधे पैसे अम्मा को दिए, आधे पैसे अब्बा को दिए। ये भी मेरी नजर में ठीक नहीं है, ये भी मेरी नजर में ठीक नहीं है। आप पूरे पैसे किसको दें, 40,000 अब्बा को दें और अब्बा से कहें कि अब्बा जैसे आज तक आप मेरी अम्मा को खिलाते रहे हैं ना, अब भी आप अपनी जिम्मेदारी पे, बल्कि कहने की जरूरत ही नहीं है। कैसे समझाएं भाई? अब्बा जैसे आप घर का खर्चा चला रहे थे पहले, अब भी चलाएं। माएँ कहेंगी कि नहीं तुम्हारे अब्बा तो मुझे कुछ देते ही नहीं है, तो अम्मा अब तक जिस अब्बा ने दिया है, हमें पढ़ा लिखा के यहाँ तक कर दिया कि आज हम सऊदीया चले गए, कनाडा चले गए, तो आप पे भी तो खर्च कर ही रहा होगा ना। ऐसा नहीं हो सकता। बाप को बहुत ठेस पहुंचती है इससे। लोग मुझे कहते हैं आप खवातीन के हुकूक पे बयान नहीं करते, मैं उन हुकूक पे बयान करता हूं जो हैं। हाँ, अब्बा अगर ऐसे कंजूस हैं, अल्लाह ना करे, कि वो आपकी अम्मा का ख्याल कर ही नहीं रहे, ऐसे भी अब्बा मार्केट में वाफर मिकदार में लालची है। लोग पहले नहीं होते थे ऐसे अब्बा। अब्बा तो अब्बा होता है यार, अब्बा को तो खिला के जो मजा आता है वो किसी और काम में नहीं आता। मर्द को तो मर्द कहते हैं इसलिए कि उसको खाने में इतना मजा नहीं आता जितना खिलाने में आता है। लेकिन मैंने जुम्मे के बयान में किया था ना, मर्द मार्केट से क्या होते जा रहे हैं, शार्ट हो रहे हैं। वो खातून का मैंने बताया था ना, कह रही है बंदे हैं। मैंने कहा बंदे नहीं है, ये वसीम भाई हैं, सलीम भाई हैं, कलीम भाई हैं, बंदे नहीं हैं। बंदे क्या है? तो मर्द की ये फितरत है कि वो खिला के क्या होता है, खुश होता है। तो अगर अब्बा इस किस्म के हैं कि वो हाथ उनका बहुत तंग है और अम्मा पे आपको पता है कि वो खर्च नहीं करेंगे, फिर मजबूरी में चुपके से अम्मा को लिफाफे, बोलो भाई, पकड़ा दिया करो। जिस घर में इस किस्म के अब्बा पाए जाएं, अगर अब्बा सखी हैं तो अब्बा को ही दो सारा, बोला अम्मा को। हाँ, हदिया देना अम्मी को, माँ को गिफ्ट दे देना, वो तो अलग चीज है, ये भी अम्मा ही को दे रहे हैं, मगर वास्ता किसको बना रहे हैं, बोलो ना भाई, देना अम्मा ही को है, लेकिन किसके जरिए से? देखो इसकी एक मिसाल देता हूं तो बात समझ में आएगी। हमारे एक रिश्तेदार थे, जब अपने वो शिप पे थे, अभी भी हैं, वो जब घर जाते पैसा कमा के जाते, अब जब घर आते तो क्या है कि भाई सब बहनों पे भी खर्च करना है, भाइयों पे भी देना, सब इंतजार में होता है ना, हमारा भाई आया, भाई बाहर से अमेरिका से आया, कुछ
لے کر آیا ہوگا, تو سب کی نیتیں ہوتی ہیں, اور یہ چلتا ہے اتنا مارکیٹ میں, بہن بھائی کا رشتہ ہے. تو وہ خود نہیں دیتے تھے, وہ اپنے ابا کو کہتے تھے یہ پیسے آپ میرے بہن بھائیوں میں بانٹ دیں, تاکہ نام کس کا اونچا رہے, باپ کا نام. لگے یہ کہ باپ دے رہا ہے, بھائی نہیں دے رہا. جب تک باپ زندہ ہے تو میری کیا اوقات ہے بھائی. تو باپ ایسے دے رہے ہوتے جیسے باپ کا مال ہے یہ ایسے دے رہے ہوتے جیسے, حالانکہ ابا تو بے روزگار تھے, کچھ بھی نہیں کرتے تھے, لیکن وہ اپنے باپ کو عزت دے رہے ہیں کہ یار میں جو یہاں تک پہنچا یہ کس نے خرچ کیا ہے, کس نے ٹھکانہ دیا, یہ باپ نے ٹھکانہ دیا. تو اب میرے بہن بھائیوں پہ بھی خرچ ہوگا تو نام کس کا استعمال ہوگا, باپ کا. رہا یہ مسئلہ کہ بھئی میرا تو نام نہیں آ رہا, کیا کرنا ہے نام کا یار, باپ کو ابھی عزت دے دو. جب تک گھر میں باپ موجود ہے تو باپ بننے کی کوشش کیوں کر رہے ہو, گھر میں دو باپ اچھے لگتے ہیں. ایک گھر میں جیسے دو سربراہ اچھے نہیں لگتے, جو وزیر اعظم ایک گورنمنٹ میں, ایک حکومت میں دو صدر اچھے نہیں لگتے, چیف آف آرمی اسٹاف ایک ہی ہوتا ہے, تو باپ بھی گھر میں ایک ہی ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو مجھے یہ ان کی ادا بڑی اچھی لگتی تھی, اور اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو نوازا بھی بہت زیادہ, اور باپ کی دعائیں الگ لگتی ہیں. اب رہا ماں کا حق, تو ماں کا حق, حقوق اللہ نے دونوں کے رکھے ہیں, لیکن دونوں کے حقوق کا اسٹائل مختلف ہے, دونوں کا الگ ہے. ماں کے ساتھ کیا کرنا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ان کو الگ سے پیسے بالکل ہی نہ دیں, ظاہر ہے ماں کو بھی پیسے دینے چاہیے, لیکن جو میجر خرچہ جو آپ بھیج رہے ہیں نا اس کی بات کر رہا ہوں. یہ نہیں کہ ماں کو آپ پیسے دینا ہی چھوڑ دیں یا اسے کوئی گفٹ دینا ہی چھوڑ دیں, یہ تو بالکل غلط ہے. تھوڑے بہت تو ٹھیک ہے, لیکن ایک جو بڑی رقم ہے جو گھر میں آپ خرچہ چلانے کے لیے جو اماؤنٹ بھیج رہے ہیں, وہ اماؤنٹ کس کے ہاتھ میں آنا چاہیے, باپ کے ہاتھ میں آنا چاہیے, ورنہ اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے, اور وہ تکلیف ہونے میں حق بجانب ہے, حق بجانب ہے. ہاں اگر ابا, میں ان اباؤں کے ذکر کر رہا تھا جو ابا ہیں مگر ابا بننے کے لیے تیار نہیں ہے, یعنی یہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہے, ان کو کھلانے میں مزہ نہیں آ رہا, بچا بچا کے اپنے. ایسے بھی ابا ہیں نا, مرد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بیگم تم بھی کماؤ ہم بھی کما رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بینکوں کو پیسہ دیتے ہو, بینک کے پاس ایک دھیلا اپنا نہیں ہے. جو بینکوں کے مالکان ہیں نا, ان کے پاس, ان کی تجوریوں میں 1 روپے بھی اپنا, بولو بھائی, نہیں ہوتا. سارا عوام کا پیسہ ہوتا ہے جس سے یہ ارب پتی بن چکے ہوتے ہیں, اور عوام جس نے خون پسینے کی کمائی بینکوں میں لا کے رکھی ہوتی ہے, ان کو 2% پروفٹ دیا جا رہا ہوتا ہے, اور وہ خوشی خوشی گھر جاتے ہیں کہ بیگم پچھلے سال میں نے پیسے رکھے ہوئے تھے, پتہ ہے کتنے ہو گئے ٹھیک ہے نا, اتنے ہو گئے. وہ بیگم بھی کہتی بیٹھے بیٹھے اتنے ہو گئے. اور یہ بھی نہیں پتا کہ اس کی وجہ سے جو مہنگائی بڑھی ہے, تو وہ آپ کا جو پروفٹ ہوا تھا وہ ڈبل روٹی اور مکھن میں, بولو نا نکل گیا. سال میں آپ کو اتنا پروفٹ نہیں ہوتا جتنا مہنگائی کی وجہ سے نقصان میں جا رہے ہوتے ہو آپ. تو وہ بھی حقیقت میں پروفٹ, بولو نا, ہوتا نہیں ہے. ایک خاتون کا فون آیا کہ میرے پاس اتنے لاکھ روپے ہیں, میں کیا کروں, میں بینک میں رکھنا چاہتی ہوں ورنہ تو یہ ضائع ہو جائیں گے. میں نے کہا بینک میں رکھ کے بھی ضائع ہو جائیں گے. کہہ رہی ہے نہیں, بینک مجھے اتنا پروفٹ دے رہا ہے سال کے بعد. میں نے کہا جتنا دے رہا ہے مہنگائی بھی تقریباً اتنی سال کے بعد بڑھ چکی ہوگی, تو کچھ بھی نہیں دے رہا آپ کو. کہہ رہی ہے پھر میں کیا کروں. میں نے کہا کہ پلاٹ لے کے ڈال دیں, کوئی پلاٹ لیں, وہ سال کے بعد اچھا پروفٹ دے جائے گا. کہہ رہی نہیں, پلاٹوں میں 2 نمبر نکلتے ہیں, یہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ بہت ساری. میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا نا, یہ کنکریٹ پتھر لے کے ڈال دیں گھر میں, بجری کے 2 ٹرک لے کے ڈال دیں. ایک مثال دے رہا ہوں. ہر چیز سال کے بعد جو آپ کو پروفٹ دے گی نا, وہ بینک کے پروفٹ سے کچھ بھی نہیں. کوئی بھی چیز, ایسی چیز جو ضائع نہ ہو. پتہ چلا گوشت لے کے ڈال دیا فریج میں وہ تو ظاہر ہے سڑ جائے گا نا. کوئی بھی ایسے, میں نے کہا سریا لے کے ڈال دیں کسی سے, اور اس کو رینٹ بھی دے دیں, ٹھیک ہے نا, کہ ہمارا سریا ہے. یہ گودام تو لوگوں نے رینٹ پہ لیے ہوتے ہیں نا, کتنا بھاری بھرکم کرایہ ہے, پھر بھی جو اس کے اندر چیز پڑی ہوئی ہوتی ہے وہ پروفٹ دے کے جاتی ہے, اس سے رینٹ بھی نکلتا ہے اور تاجر کو اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے. تو
کہہ رہے کوئی جگہ نہیں ہے, تو میں نے کہا جگہ کرائے پہ لے لیں. دماغ استعمال کرو گے تو ہوگا نا, لیکن بینکوں نے آپ کے دماغوں پہ جادو کیا ہوا ہے, انشورنس کمپنیوں نے. آپ اس خول سے نکلنے والے نہیں ہو, کیونکہ ایڈورٹائز میں صبح و شام یہی دکھایا جا رہا ہے, پیسہ بچائیے کل کام آئے گا. اس پہ بحث نہیں کر رہا کوئی پیسہ بچانے کا یہ کون سا طریقہ ہے بھائی, پیسہ بچانے کے یہ دکھاؤ نا, پیسہ بچائیے کل کام آئے گا, دیکھو گودام میں مال لے کے ڈال دیا پیسہ یہ نہیں, یہ آپ کو ایڈورٹائز میں بول لے کیوں نہیں. خیر اس کیا کر کہاں تک روئیں. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈرامے بازی ہے, اور اس میں لوگوں کی زیادہ تر رقمیں ڈوبتی ہیں ہوتی ہیں, یا اگر پروفٹ ملتا ہے اتنا نہیں ملتا جتنا ملنا چاہیے. تو اصل ہمارا یہ ہے کہ حادثات کی صورت میں کوئی ایسی ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو نمٹنے کے لیے ہمارے پاس کوئی انتظام ہونا چاہیے. یہ ایک ایسی ضرورت ہے جس کو ہم سب بولو نا بھائی مانتے ہیں. تو اس کے اور بہت سارے متبادل طریقے ہیں, وہ شریعت کے عین مطابق ہیں, بلکہ اس میں بہت زیادہ ثواب بھی ہے, آخرت بھی بنے گی. ان طریقوں کو کیوں ہم استعمال نہیں کرتے بھائی. انشورنس کمپنیوں سے جان, انشورنس کمپنی میں جو آپ چندہ دیتے ہو نا ہر مہینے, جس کو وہ چندہ کہتے ہیں یا قسط کہتے ہیں, آپ ایک ڈھیلا بھی زیادہ دینے کے لیے تیار بولو نا نہیں ہو, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کوئی باہمی تعاون نہیں ہے, یہ حرام خوری کا دھندا ہے, یہ کوئی باہمی تعاون نہیں ہے. یہ کمپنیوں نے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں رکھا, اس لیے کہ اگر فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا تو میڈیکل ٹیسٹ کے ذریعے جو ٹی بی کا مریض ہے اس کی انشورنس زیادہ آسانی سے ہو جاتی, اور باڈی بلڈر کی کو جو بیمہ پالیسی ملتی ہے لائف انشورنس وہ مشکل سے ہوتی. معاملہ کیا ہوتا ہے, بولتے کیوں نہیں بھائی, معاملہ بالکل برعکس ہے. ایک بلڈر چلا جائے نا جس کے مرنے کا کوئی چانس نہ ہو, اس کو لائف انشورنس فوراً دے دیتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ باہمی تعاون بولو نا نہیں ہے. وقف کی بیس پہ جب آپ دکانیں خریدیں گے یا کوئی بلڈنگ خریدیں گے تو اس میں لوگ بڑھ چڑھ کے تعاون کریں گے, کیونکہ اس میں جو پیسہ جائے گا وہ اللہ کے بینک میں پہلے سیو ہوگا, کیونکہ وقف کا مالک کون ہوتا ہے, اللہ مالک ہوتا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں یہاں تک, وقف کا مالک ہے اللہ, تو وہ اللہ کے پاس جا رہے ہیں, اللہ کے بینک میں جمع ہو رہے ہیں. پھر اگر وہ آپ پہ استعمال نہ بھی ہوئے تو آپ کے کسی بھائی پہ استعمال ہو جائیں گے, آخرت میں صدقہ جاریہ بن جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے ایک درخت لگایا, قیامت تک جب تک اس درخت سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اور پرندے کھاتے رہیں گے, درخت لگانے والے کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا. درخت کا فائدہ زیادہ ہے یا طارق روڈ میں دکان لے کے وقف کرنے کا فائدہ زیادہ ہے؟ دکان درخت سے زیادہ تھوڑی دیر کو سایہ ملے گا اور پرندوں کو گھونسلہ بنا لیں گے, یہی ہوگا نا. جبکہ آپ جب طارق روڈ میں دکان لے کے وقف کریں گے تو اس کی آمدن سے لوگوں کی ٹانگیں جڑیں گی, سمجھ رہے ہو. کوئی ٹی بی کا مریض ٹھیک ہو جائے گا, کسی کے گھر کا چولہا جو بند ہو چکا تھا وہ جلنا, اور آپ مر جاؤ گے تو یہ کیونکہ وقف قیامت تک کے لیے ہوتا ہے. بھائی میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں؟ تو یہ کیوں نہیں کر لیتے؟ لیکن ہمارے ذہنوں میں ایک پروپیگنڈا کر کے ایسا دماغوں کو, مسلمان معاشرہ خلافت عثمانیہ میں, اسی طرح جب ہمارے مغل بادشاہوں کی حکومت تھی انڈیا میں, اسی وقف کے بیس پہ چلا کرتا تھا. ہندوستان پہ جب انگریز نے قبضہ کیا ہے تو یہ جو حیدرآباد ہے نا, انڈیا کا حیدرآباد, کہا جاتا ہے کہ آدھی سے زیادہ زمینیں اس کی وقف ہو چکی تھیں غربا اور مساکین کے لیے. لوگ اپنی زندگی میں بڑے بڑے پلاٹ لے کے وقف کرتے تھے کہ بھائی ایسے صدقہ دوں گا, غریب کھائے گا, ختم ہو جائے گا. بلکہ میں کوئی دکان یا مکان یا مدرسہ یا پلاٹ وقف کر کے جاؤں گا اور کسی کو جس پر اعتماد ہوتا تھا اس کو متولی بنا کے کہ بھائی اس کی آمدن اس مد میں خرچ ہوتی رہے میرے مرنے کے بعد بھی, اس میں پھر وراثت جاری نہیں ہوتی, اور آپ اس میں بیک بھی نہیں کر سکتے, یعنی ایک دفعہ وقف کر دیا تو واپس نہیں لے سکتے, کیونکہ وہ کس کی ملکیت میں چلا گیا, اللہ کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے باغ وقف کیا, اپنا باغ, وہ باغ آج تک مدینہ منورہ میں, ارے جملہ تو مکمل کریں نا, موجود ہے. حضرت عمر کا وقف کیا ہوا باغ,
وقف میں ایک بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ وقف میں آپ یہ بھی شرط لگا سکتے ہیں کہ اس سے جو ارننگ ہوگی اس سے میں خود بھی فائدہ اٹھا سکتا ہوں. شروع میں شرط لگا دیں تو آپ کے لیے بھی فائدہ اٹھانا جائز ہو جائے گا کہ بھائی میری اگر ٹانگ ٹوٹ گئی, اللہ نہ کرے, میری نہیں اگر آپ جب وقف کر رہے ہیں تو میرا بھی علاج انہی پیسوں سے ہوگا, میرے بچوں کا بھی ہوگا, میرے گھر والوں کا بھی ہوگا, اگرچہ آپ مالدار ہی کیوں نہ ہو, کیونکہ وقف مالداروں پہ بھی ہو سکتا ہے. کیا ہو گیا بھائی؟ اس میں زکوٰۃ کے احکام یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ جو دکان وقف ہے صرف کمپنی کے ملازمین کے لیے, اور جب کمپنی بند ہوگی تو پھر ان لوگوں کے لیے, جب وہ بھی ختم ہو جائیں گے تو پھر ان لوگوں کی قیامت تک کی پالیسی آپ بنا سکتے ہو اور اس کو رجسٹرڈ بھی کروا سکتے ہو, اور وہ قیامت تک کے لیے اس کی قانونی حیثیت بھی ہے, شرعی حیثیت تو ہے ہی, قانونی حیثیت بھی ہے. تو کیوں نہیں آ جاتے میرے بھائی اس کے اوپر؟ اب صرف رینجر ہی سمجھا سکتی ہے, پولیس ہی سمجھا سکتی ہے. تو اب کیا خیال ہے, کریں گے ایسا کہ نہیں کریں گے؟ اب گھروں میں کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ اچھا, اور دیکھو جو اللہ کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اس میں برکت بہت ہوتی ہے. غریبوں کا زیادہ سے زیادہ کیا ہونا چاہیے؟ فائدہ ہونا چاہیے. تو اپنے گھروں میں, کمیونٹی میں اس کو کوشش کریں رائج کرنے کی. آپ اپنے خاندان میں کر سکتے ہیں, بھائی ہم سب بہن بھائی ہیں, یہ ہمارے ابا, یہ ہمارے اماں, یہ ہماری دادی, یہ ہماری نانی, یہ ہماری ایک فیملی ہے, تو ہم ایک چھوٹا سے کوئی چیز وقف کر لیتے ہیں مل جل کے. بھائی یہ جو بھی اس سے فائدہ ہوگا وہ ہم کس کے لیے, بس انہی خاندان کے انہی افراد تک کیا ہوگا, وہ محدود ہوگا. اس میں کسی غریب کی شادی بھی ہو سکتی ہے اس سے بیچارے, کیا خیال ہے, اور کسی کا علاج بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کی ایک حد ہوگی, کیونکہ بعض نالائق لوگ ہوتے ہیں وہ سارا دن کشکول لے کے کھڑے ہوئے ہوں گے کہ میرے یہ شادی ہو گیا, تو آپ کا سارا وقف کیا ہو جائے گا, اسی میں ضائع. تو اس کی پالیسیاں بنانی پڑیں گی, جیسے انشورنس کمپنیاں بناتی ہیں کہ بھائی یہ بیمار ہے تو بیمار ہونا آپ کا اعتبار نہیں ہے, کوئی ڈاکٹر رپورٹ پیش کرے کہ یہ واقعی کیا ہے, بیمار ہے, تو یہ ساری چیزیں لکھی جائیں گی. اور بیماری میں تعاون اتنا ہوگا, اس سے زیادہ نہیں ہوگا, کیونکہ وقف اس کا تحمل, بولو نا انڈس ہاسپٹل کے پاس تو بہت پیسے ہیں نا, اس لیے تو اربوں روپے بھی, کروڑوں روپے بھی خرچ کر دیں گے, لیکن آپ جب وقف کی بنیاد رکھو گے تو ایسا نہ ہو کہ ایک ہی پورا پی جائے.